बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम का सबक नंबर 8 सेहत और सफाई शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम के जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है आपसे, बाज़ार की गंदी चीज़ें खाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। सेहत ख़राब हो जाती है, इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। दूसरा सवाल है, सफाई क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है कि सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। सफाई सेहत के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन हमारा दीन भी हमें ये तालीम देता है कि सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम कुछ ख़ास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे ताकि हमें सबक का मफ़हूम अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखते हैं अल्फाज के मानी। सबसे पहले है तहारत। तहारत का मतलब है पाकीज़गी। हतल मकदूर का मतलब है हर मुमकिन, हर तरह से। बखूबी का मतलब है अच्छी तरह। मुरतब के मानी है तरतीब दिया हुआ। आश्ती का मतलब है अमन। गरां गुजरना के मानी है बुरा लगना। तर्ज नशिस्त का मतलब है बैठने का अंदाज। गफलत बरतना, लापरवाही करना। जुज़ का मतलब है हिस्सा। मुहज़्ज़ब के मानी है बाशऊर। माहौल के मानी है हमारे इर्द गिर्द का इलाका। और फासिद का मतलब है नुकसानदेह। तो प्यारे बच्चों, अब हम सबक की बुलंदखानी करेंगे। आइए चलते हैं सफ़ा नंबर 56 पर। हमारा सबक है सेहत व सफाई। सफाई से मुराद बदन, लिबास, जगह और माहौल की हर चीज़ को गंदगी से बचाना और साफ़ सुथरा रखना है। इस्लाम में सफाई के लिए तहारत का लफ्ज़ आया है। हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। सही मुस्लिम में 534 पर यह हदीस मौजूद है। इस हदीस पाक से सफाई की अहमियत बखूबी वाज़े हो जाती है। बदन, लिबास और जाए रहाइश की सफाई इंसान के मुहज़्ज़ब होने की अलामत है। हर मुहज़्ज़ब इंसान से ये तवक्को रखी जाती है कि वो अपने आप को, घर और घर की हर चीज़, हत्ता के इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखने की हतल मकदूर कोशिश करेगा। तो प्यारे बच्चों, सबक की पहली इबारत में आपने देखा कि सफाई का क्या मतलब है। सफाई का मतलब है अपने जिस्म की, बदन की, अपने घर की, अपने इर्द गिर्द की, यानी कि हर जगह की सफाई मुराद है। इससे मुराद ये नहीं है कि हम अपने आप को साफ़ सुथरा रख लें, हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख लें और कूड़ा करकट जो है वो हम गली में फेंक दें, बल्कि अपनी गली, मोहल्ले, हत्ता कि अपने पूरे माहौल की सफाई का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। और बहसीत मुसलमान तो आपने ये देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि तहारत यानी पाकीज़गी हमारे ईमान का हिस्सा है। तो बहसीत मुसलमान तो हमें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि ये सफाई जो है ये इंसान को मुहज़्ज़ब बनाती है, मुहज़्ज़ब मुआशरा पैदा होता है। तो इस मकसद के लिए हमें ना सिर्फ अपने आप को साफ़ रखना है, अपने घर को साफ़ रखना है, बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ रखना है। आइए चलते हैं अगले इबारत की जानिब। माहौल और ख़यालात इंसानी सेहत पर गहरा असर मुरतब करते हैं। साफ़ सुथरे माहौल और अच्छे ख़यालात से जहाँ इत्मीनान और सुकून मिलता है, वहाँ गंदे माहौल से ख़यालात पर भी गलत असर पड़ता है। हमें चाहिए कि अपने आप और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। इससे हमें जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सुकून भी मुयस्सर होगा। मसल मशहूर है, सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। चुनाचे सेहतमंद दिमाग में बेहतरीन और तामीरी ख्यालात जन्म लेते हैं, जिससे दुनिया अमनो, आश्ती और सुकून का गहवारा बन जाती है। लिहाजा सफाई की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हमें सबसे पहले अपने आप पर तवज्जो देनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि अगर माहौल साफ़ सुथरा होगा तो हमारे ख्यालात भी साफ़ सुथरे होंगे, क्योंकि
اگر ہمارا ماحول صاف ستھرا ہوگا تو ہم جسمانی طور پر صحت مند ہوں گے، اور اگر ہم جسمانی طور پر صحت مند ہوں گے تو صحت مند جسم کے اندر ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے، ہم اچھے تعمیری خیالات ہمارے ذہن میں آئیں گے، ہم اچھی باتیں سوچیں گے اور تعمیری کوششیں کریں گے، تخریب کاری اور اس طرح کی بری باتوں سے ہم دور رہیں گے۔ روزمرہ کے کام کاج اور بھاگ دوڑ سے جسم سے خاصا پسینہ خارج ہوتا ہے اور گرد و غبار سے میل کی تہ جم جاتی ہے۔ اگر باقاعدگی سے جسم کی صفائی نہ کی جائے تو میل سے جسم کے مسام بند ہو جاتے ہیں اور فاسد مادوں کا اخراج ممکن نہیں رہتا۔ اس صورت میں کئی قسم کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ گندے جسم سے سخت بدبو آتی ہے جو دوسروں کے مزاج پر گراں گزرتی ہے، لہٰذا صحت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ صفائی کو پختہ عادت بنا لیا جائے۔ روزانہ گرم یا تازہ پانی سے غسل کریں، موسم کے مطابق صاف ستھرے کپڑے پہنیں، ناخن باقاعدگی سے تراشیں، صبح اور رات کو سونے سے پہلے برش یا مسواک سے دانت صاف کریں اور جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ آرام اور نیند کا بھی خیال رکھیں۔ تو پیارے بچوں، ابھی اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ جب ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں پسینہ آتا ہے۔ جب پسینہ آتا ہے تو جسم کے اندر موجود جو فاسد مادے ہیں ان کا اخراج ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اپنے بدن کو، اپنے جسم کو صاف نہیں رکھیں گے، نہائیں گے نہیں، تو وہ مسام میل کے ساتھ بند ہو جائیں گے۔ وہ فاسد مادے جو ہیں جسم کے اندر، جن کا خارج ہونا بہت ضروری ہے، وہ ہمارے جسم کے اندر ہی رہ جائیں گے اور وہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جسم پر میل کی تہ جم جاتی ہے تو جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آس پاس کے لوگوں کی طبیعت پر اس کا برا اثر پڑتا ہے، وہ ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسمانی صفائی کا بہت خیال رکھیں، روزانہ نہائیں، برش کریں، برش نہیں تو مسواک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آرام اور نیند کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ جب ہماری نیند پوری نہیں ہوتی تو ہمارے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہمیں دنیا کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، ہمارا جسم جو ہے وہ تھکن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ہماری کارکردگی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی جانب۔ صحت برقرار رکھنے کے لیے ایسی عادات سے گریز کرنا چاہیے جو بظاہر بے ضرر ہوں لیکن ان کے نتائج انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوں۔ ان عادات میں غلط طرز نشست، کمپیوٹر یا ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے زیادہ دیر بیٹھنا، تیز دھوپ میں ننگے سر پھرنا، ادھر ادھر تھوکنا، کھانستے یا چھینکتے وقت رومال کا استعمال نہ کرنا، کام کاج کے بعد یا کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھونے میں غفلت برتنا اور کوڑا کرکٹ گھر سے باہر مخصوص جگہوں پر نہ پھینکنا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ عادات نہ صرف انسانی صحت کو متاثر کرتی ہیں بلکہ ماحول کو بھی آلودہ کرتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے دیکھا اس پیراگراف میں صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ عادات ہیں جن کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں کچھ عادات تو ایسی ہیں کہ جو بظاہر تو ہمیں نقصان دہ نہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک طویل عرصے تک اگر ہم ان کا استعمال کرتے رہیں تو ان کا ہماری صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ طرز نشست یعنی کہ بیٹھنے کا آپ کا انداز جو ہے وہ غلط ہوگا، آپ زیادہ دیر تک ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر کی اسکرین اس کا استعمال زیادہ دیر تک کرتے ہیں اور بغیر ہاتھ دھوئے اور صفائی کا خیال رکھے بغیر کھانا کھا لیتے ہیں، اور وہی جراثیم جو آپ کے ہاتھوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جب آپ چھینک آ رہی ہو تو رومال کا استعمال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں دھوتے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھ کر ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ صحت مند زندگی کے لیے صاف ستھرا ماحول اولین شرط ہے۔ علاوہ ازیں صحت مند ماحول کے لیے مناسب روشنی، تازہ ہوا اور صاف پانی کی بھی بہت اہمیت ہے۔ مطالعے کے دوران میں کتاب یا کاپی پر روشنی صحیح رخ سے پڑنی چاہیے۔ روشنی سامنے سے آنکھوں پر نہ پڑے بلکہ پیچھے سے یا اوپر سے آ رہی ہو۔ لاپرواہی کی صورت میں آنکھوں کی مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ کم روشنی میں مطالعے سے آنکھوں کے پٹھے جلد تھک جاتے ہیں جس سے جسمانی تھکن کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ صاف ستھرے ماحول کے لیے تازہ ہوا اتنی ہی ضروری ہے جتنی مناسب روشنی۔ تازہ اور صاف ہوا جسم اور دماغ کو تر و تازہ رکھتی ہے، جبکہ ہوا کی کمی کے باعث اعضاء سست پڑ جاتے ہیں اور غنودگی طاری ہونے لگتی ہے۔ موزوں روشنی اور تازہ ہوا کی طرح خالص پانی بھی صحت مند ماحول کا اہم عنصر ہے۔ مختصر یہ کہ صاف ستھرے ماحول اور صفائی کی
عادت سے صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس عبارت میں سنا کہ مختلف چیزوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان میں 3 چیزیں جو ہیں وہ سب سے اہم ہیں: مناسب روشنی، تازہ ہوا اور خالص پانی۔ مناسب روشنی کا ہونا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ روشنی نہ صرف ہماری آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ تمام دوسری حیاتیات جو ہیں ان کے لیے بھی روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے، جو ہمارے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ روشنی کا ہماری صحت پر اس طرح سے بھی اثر پڑتا ہے کہ جب ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر روشنی مناسب نہ ہو یا غلط طرف سے آ رہی ہو تو اس کا ہماری آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے پٹھے جلد تھک جاتے ہیں، ہمیں آنکھوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر تازہ ہوا کی بات کی جائے تو تازہ ہوا کا ہونا ماحول میں بہت ضروری ہے۔ اگر ہوا تازہ نہیں ہوگی تو ہمارا جو سانس لینے کا نظام ہے، جس کو ہم نظام تنفس کہتے ہیں، وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خالص پانی کی اہمیت سے تو پیارے بچوں انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ایک ماحول کا اہم عنصر ہے۔ اگر ہمارے پاس خالص پانی نہیں ہوگا تو ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، نہ صرف ہم بلکہ دیگر حیاتیات کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی، تازہ ہوا اور خالص پانی یہ صحت مند ماحول کے اہم عناصر ہیں جن کا ہونا ماحول میں بہت ضروری ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی جانب۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انفرادی اور اجتماعی بہبود کا انحصار انسانی صحت پر اور انسانی صحت کا دار و مدار صفائی پر ہے۔ اس طرح صحت اور صفائی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حفظان صحت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے صفائی پر بھرپور توجہ دیں، متوازن خوراک کھائیں جس میں حیاتین صحیح مقدار میں شامل ہو، کھانا نہ زیادہ پکا ہوا ہو نہ ہی بہت کچا ہو۔ اگر ہم کھانا زیادہ دیر تک پکاتے ہیں تو اس میں موجود حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم کچی خوراک کھاتے ہیں تو ہمارے معدے کو ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑے گا، جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ بات ہے۔ پیارے بچوں، اس عبارت میں ہم نے پڑھا کہ انفرادی اور اجتماعی بہبود کا تعلق کس چیز پر ہے؟ انسانی صحت پر، اور انسانی صحت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ صفائی پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صفائی اور صحت کا آپس کا گہرا تعلق ہے جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقصد کے لیے ہمیں اپنی کچھ عادات جو ہیں ان پر قابو پانا ہوگا، ان کو درست کرنا ہوگا۔ کھانا ایسا کھائیں جو ہمارے لیے بہترین ہو، جس میں حیاتین کی مناسب مقدار موجود ہو۔ کھانا نہ زیادہ پکا ہوا ہو، زیادہ جب کھانا پک جاتا ہے تو اس کے اندر حیاتین جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جن کی ہمارے جسم کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کھانا زیادہ پکا ہوا نہیں ہوگا، زیادہ کچا ہوگا، تو کچا کھانا معدے کو ہضم کرنے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے کھانا جو ہے وہ مناسب انداز میں پکا ہوا ہو تاکہ وہ زود ہضم ہو کر ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ صحت ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ صحت مند انسان ہی معاشرے کی فلاح و بہبود کے کام آتا ہے، کیونکہ ایک صحت مند انسان ہی صحت مند سوچ رکھتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ صحت مند افراد ایک صاف ستھرا ماحول بناتے ہیں، اور صاف ستھرے ماحول اور صفائی کی عادت سے صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ابھی آخری پیراگراف میں ہم نے دیکھا صحت کی اہمیت واضح کر دی گئی ہے کہ صحت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے دنیا میں۔ صحت کو ہم کسی قیمت پر نہیں خرید سکتے۔ صحت کی بدولت ہی صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے، کیونکہ جب ماحول صاف ستھرا ہوگا، صحت کب ہوگی؟ جب ماحول صاف ستھرا ہوگا۔ ماحول صاف ستھرا ہوگا تو معاشرہ بھی صحت مند ہوگا، اور صحت مند معاشرہ ہوگا تو پھر ہم دلی اور ذہنی اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہم ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ماحول صاف ستھرا ہو۔ ماحول صاف ستھرا رکھنے کے لیے نہ صرف ہمیں اپنے جسم کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو صاف رکھنا ہے، بلکہ اپنے ارد گرد کے سارے ماحول کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی ریڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے سبق کی بلند خوانی کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔